अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतियुल्लाह जान, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कयूम सदीकी और साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादर लाहौर से बराह रास्त मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे की जिसको सुनने के लिए 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस आज कमरे अदालत में बैठे उस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल उस कानून का जायज़ा ले रहे हैं अपने साथी जजों के साथ जिस कानून में चीफ जस्टिस के ही अख्तियारात को बज़ाहिर महदूद किया गया है, और बेंच बनाने के अख्तियारात और सो मोटो नोटिस लेने का अख्तियार और फिर नज़रसानी का जो अमल है उसको अपील में तब्दील करने का जो कानून था उसको यही 8 रुकनी बेंच पहले ही मुअत्तल कर चुका है। और इस कानून की मुअत्तली के तकरीबन एक हफ्ते बाद वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पे उस कानून को नाफिजुल अमल भी करार दे दिया है। आज जब 8 रुकनी बेंच दोबारा बैठा तो आज सियासतदानों के बिहाफ पे, सियासी जमातों के बिहाफ पे मुख्तलिफ वकला हजरात भी आए थे और उनकी नुमाइंदगी के लिए आए थे। चीफ जस्टिस ने उन्हें तो मुख्तसर अपना बयान तहरीरी तौर पे जमा कराने का ऑर्डर दे दिया, मगर जो बयान खुद चीफ जस्टिस ने अपने अख्तियारात के मुताल्लिक कमरा अदालत में आज दिया वो ना तो मुख्तसर था और ना ही तहरीरी था, मगर वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि 8 में से कम एक जज ने तो चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से जहन शायद बना लिया है, और वो एक जज खुद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे। भरपूर अंदाज में उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए। मैं कयूम सदीकी आपकी इजाज़त से और इरफान कादर साहब आपकी इजाज़त से उन रिमार्क्स का या फिर उन दलाइल का, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, एक खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के हवाले से दिए। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कानून की मुअत्तली का हुक्म था वो अदालत की एक आरजी या वक्ती राय थी। क्या पार्लियामेंट का कानून अदलिया की आज़ादी पर हमला है? ये सवाल है जिसका जवाब हमारी अदालत ने तलाश करना है। आइन में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी की इजाज़त नहीं। तारीख में पहली बार ऐसा मामला अदालत के सामने आया है। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी अख्तियार है। किसी जज के खिलाफ महज रेफरेंस दायर होने की बुनियाद पर उसे काम से रोका नहीं जा सकता। सियासत ने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया है। सियासतदान मर्जी के जज और मर्जी के फैसले चाहते हैं। तमाम आइनी इदारे सुप्रीम कोर्ट के हर जज के हुक्म के आइनी तौर पर पाबंद हैं। जजों का एहतराम न किया तो फिर हमसे इंसाफ की तवक्को न रखें। तो ये वो खुलासा था जो चीफ जस्टिस ने आज अपने रिमार्क्स जो दिए उसका। तो इरफान कादर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और आपका तजर्बा है बहुत सारे चीफ जस्टिस साहिबान के सामने भरपूर अंदाज में दलाइल देने का। तो आपको क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं ये बज़ाहिर तो वो जज्बाती नहीं हुए और आपकी बार उनकी आंखें भी नामालूद नहीं हुई, तो क्या लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस ने जो इतने रिमार्क्स दिए हैं इसके बाद अब मज़ीद दलाइल की ज़रूरत है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने तो यही सुना था कि वकला जो हैं वो जजेस के आगे बहस करते हैं। जजेस जो है वो ना वकला के आगे बहस करते हैं ना वो अपने फेलो जजेस के आगे बहस करते हैं। आपके प्रोग्राम की वसातत से अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको 2 मिनट का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं जो बड़ा रेलेवेंट है। जी जी। एक दफा लाहौर हाईकोर्ट के एक जज साहब ने 2 यंगस्टर लॉयर्स को बुलाया और वो जो जज साहब थे वो बाद में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने, और आप अगर नाम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा उनका नाम। जी जी बताएं जरूर। और जो बताता हूँ अभी, पहले किस्सा सुना लूंगा आप। जी जी। उन जज साहब ने 2 यंग लॉयर्स को बुलाया। उनमें से एक वकील जो है वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना और दूसरा जो है वो पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल बना। अच्छा। वो दोनों मौदब होके चेंबर में सामने बैठ गए और जज साहब ने बातों बातों में कहा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। वो जो लॉयर थे जो चीफ जस्टिस बने बाद में, उन्होंने कहा कि जी आपके बारे में ये कहा जाता है कि तमाम अदालतों में वकील बोलते हैं लेकिन इस अदालत में आप बोलते हैं। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैं शशदर रह गया, क्योंकि मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी सख्त बात कर जाता। हर कैफ वो किस्सा तो हो गया पुराना।
آج جو میں نے سنا ہے چیف جسٹس صاحب کو کانسٹنٹلی باتیں کرتے ہوئے، تو وہ لگتا تھا کہ اپنا کیس خود لڑ رہے ہیں، اور وہ قانون کی بات بھی انہوں نے ایز سچ نہیں کی. اور وہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس میں وہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے بلایا تھا 2 ینگسٹرز کو، ان میں ایک ینگسٹر میں تھا اور دوسرے جسٹس آصف کھوسا تھے. اچھا، اور یہ جج صاحب جو تھے، اچھا، یہ جج صاحب جو تھے یہ جسٹس ارشاد حسن خان تھے. اوہو، اچھا. بہت برائٹ تھے اور ان کا پرسیپشن بہت کوئک تھا، لیکن اکثر فرتے جذبات میں وہ بہت زیادہ باتیں کر جاتے تھے. لیکن ان کو اگر کسی نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تو یہ ہمارے آج کے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کبھی اس طرح کی پروسیڈنگز نہیں کی تھیں کہ وہ خود اپنا کیس بیان کرنا شروع کر دیں. عرفان قادر صاحب، یہ کوئی لاہور کے پانی کا مسئلہ ہے یا تو مجھے ان اے وے مجھے بڑی سمپتی ہوئی ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان سے، کہ ایک تو ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ اٹیک جو ہے جوڈیشری پہ ہو رہا ہے. یہ جو نیا قانون بنا ہے، کیا چیف جسٹس جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کو اب جوڈیشری کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے نئے قانون کے تحت اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری پہ اٹیک ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ ان کا جو ذہن ہے وہ ایک بڑا ڈسٹربڈ مائنڈ ہے اس وقت. وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو چکے ہیں، اور اس ایموشنلزم میں اور اس فرتے جذبات میں جا کے وہ جو قانون کا ایک ادراک ہے وہ اب وہ کھو بیٹھے ہیں. وہ اس چیز کی تمیز کرنے سے اب قاصر ہیں کہ کیا لا ہے اور کیا چیز لا نہیں ہے. ان اے وے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں ڈال لیا ہے. ان کو چاہیے دل بڑا کریں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی مانیں، بجائے اس کے کہ اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ بردر ججز جو ہیں یا سسٹر جج جو ہیں ان کو ساتھ بٹھا لیں اور پھر ون سائیڈڈ تقریر کرتے چلے جائیں. یعنی یہاں تک کہ اب پارلیمان کو بھی وہ اسکروٹنائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس قانون میں کون سی ایسی شک ہے جو کہ انڈیا کی آزادی کے خلاف ہے؟ مجھے تو یعنی کوئی بھی قانونی ایک جملہ بھی ان کا قانونی نہیں. تمام آبزرویشنز میرے ریلیونٹ. ہم اس طرف بھی آتے ہیں کہ سیکھی صاحب 14 مئی کا الیکشن کی تاریخ کا حکم دیا ہے چیف جسٹس امرتا بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججز نے، اور 21 ارب روپے کی رقم کا کچھ پتہ نہیں کہاں گئی گئی. تو 14 مئی کو الیکشن سر پہ ہے، آج 2 مئی ہو گئی ہے. تو آپ لگتا ہے کہ چیف جسٹس شدید دباؤ میں ہیں اور فرسٹریشن اور ڈیسپریشن کے اندر اب وہ اتنے جذباتی قسم کے ریمارکس اور آبزرویشنز اپنی انہوں نے دی ہیں کہ مجھ سے اختیار، جیسے ان سے اختیار چھینا جا رہا ہے. اس میں کوئی آئین کی تشریح کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک چیف جسٹس کے اختیار کا مسئلہ ہے، اور چیف جسٹس جو ہے اپنے اختیارات کا ایک وکیل بن کے بھرپور دفاع کر رہا ہے. تو آپ کو کیسے لگے آج کے جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے؟ دیکھیں مدینہ جان صاحب، عرفان قادر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ وہ شدید ذہنی تناؤ میں لگتے ہیں. اگر وہ ذہنی تناؤ میں نہ ہوتے تو وہ میرا خیال ہے کہ قطعاً بھی یہ بات نہ کہتے کہ عدالت کا ماحول جو ہے وہ پولیٹیکل اینٹیٹیز نے پولیوٹ کر دیا ہے، آلودہ کر دیا گندہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، اور پھر یہ کہ اگر جج کا احترام نہیں کرنا تو پھر انصاف کی توقع بھی نہیں کرنا. مطلب یہ 2 بہت بڑی آبزرویشن ہے مطیع اللہ جان صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سے سیاستدانوں نے کیا کیا. اب یہ ایک بہت دوسری طرح کی بحث ہو گئی ہے، آیا سیاست کو پراگندہ عدالتی فیصلوں نے کیا یا سیاستدانوں کی وجہ سے عدالتی فیصلے پراگندہ ہوئے؟ دونوں صورتوں کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جتنے بھی سیاست سے متعلق معاملات آئے تو تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ عدالت انصاف کے کندھوں کے اوپر مشتمل ہو کے تو پھر وہ آگے چلتی ہے. تو اس کے بعد ہم کیا کہیں اور کیا سوچیں؟ میرا خیال ہے کہ جو اپنا عرفان قادر صاحب کی بات ہے نا کہ چیف جسٹس پاکستان کو اپنے اس ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک ایکس پاکستان لیو لیں، وہ باہر جائیں جو مسز بندیال کے ساتھ، اور جو ہے تھوڑا سا ریلیکس کریں. اتنے عرصے سے جب سے بنے ہیں چیف جسٹس، انہوں نے کوئی جو ہے وہ چھٹی نہیں کی ہے، تو اوور ورک ہونے کی وجہ سے آپ انہیں ٹریپ کر رہے ہیں. زاہد وہ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن گئے ایکٹنگ،
تو یہ تو مزید ان کی ٹینشن میں اضافہ ہو جائے گا. متی اللہ جان سے ان کی ٹینشن میں کیا اضافہ ہوگا؟ آرام سے چھٹیاں لیں, چھٹیوں کو پھر ایکسٹینڈ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں ایل پی آر پہ چلے جائیں, LPR پہ چلے جائیں, لیو پرائر ٹو ریٹائرمنٹ. ہاں مطلب ہے کہ اس میں کیا ہے. اور پھر یہی جو الیکشن کرانے کا معاملہ, دوسرے تیسرے معاملات جن کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا ماحول پراگندہ کر دیا ہے پولیٹیکل اینٹیٹیز نے, قاضی صاحب جانے اور اچھا یہ جانے. یہ بتائیں کہ آج کمرہ عدالت میں صرف چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, باقی 7 کے 7 ججز خاموشی سے چیف جسٹس کے ریمارکس اور دلائل دونوں کو سن رہے تھے. تو یہ چیف جسٹس ہی بات کرتے رہے, باقی ججز نے بالکل کوئی بات نہیں کی. متی اللہ جان, آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی جو سیاسی مذاکرات کی ٹیبل پہ تمام جماعتوں کو لانے والی آخری سماعت تھی, اس میں بھی واحد چیف جسٹس ہی بولے تھے اور دونوں جج صاحبان بالکل خاموش رہے تھے. تو یہ اس وقت بھی ہم نے اس بات کو آبزرو کیا تھا, اور اب بھی جو ہے وہ انہوں نے آج بھی چیف جسٹس نے ہی ٹیک اوور کیا ہوا تھا. مطلب ظاہر ہے بینچ کو ریگولیٹ کرنا, کاروائی کو ریگولیٹ کرنا وہی ہے, لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان جو جونیئر جج صاحبان تھے, ظاہر ہے چیف جسٹس بول رہے ہوں تو ان کی کیا مجال کہ کوئی کچھ سوال پوچھ لیں یا کہہ دیں. تو اسی لیے تو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ایک سوال اور ایک شعر بنے ہیں اہل ہوس, مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. عرفان قادر صاحب, یہ سوال آپ کے لیے ہے ایک بریک کے بعد. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان قادر صاحب, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں؟ بڑا آپ نے اچھا یہ کہا ہے کہ ایک شخص جو جج ہے وہ تمام ججز کی آواز بھی خود بنتا ہے, وہ اپنا بینچ بھی خود چنتا ہے, وہ اپنے وکیل بھی خود چنتا ہے. میں جب آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے پیش ہوا, اور میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں, تو میں نے جب کہا کہ جی میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو فلانا وکیل ہے. تو وہ ان ہاؤس ایک لائر ہوتا ہے, ان کا وہ تھا. تو میں نے کہا جی آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ میں بات کروں, آپ الیکشن کمیشن کا وکیل اگر خود چننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ چن لیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ میں یہ کہہ کے تو اس دن کورٹ چھوڑ کے آ گیا تھا. وہ پھر اگلے دن مجھے الیکشن کمیشن کے سارے سیکرٹری وغیرہ اور سارا سٹاف میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کیس کریں. تو تب جا کے میں نے ایڈریس کیا. تو اب بینچز بھی آپ چنیں گے, وکیل بھی آپ چنیں گے, اور یعنی سارے فیصلے آپ آئسولیشن میں سنگل ہینڈڈلی اور ون مین شو, تو آپ کے بردر ججز نے سارا کچھ کہہ ہی دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ کی آزادی کا خطرہ پڑ گیا ہے تو عدلیہ کی آزادی جو ہے چیف جسٹس سے عدلیہ کی آزادی کو خطرہ ہے, پارلیمان سے خطرہ نہیں ہے. اچھا, میرے خیال میں عرفان قادر صاحب اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو اگر بقول آپ کے کسی سے خطرہ ہے تو پاکستان بار کونسل, اٹارنی جنرل فار پاکستان, وہ کیوں نہیں اس معاملے کو بھرپور انداز سے ٹیک اپ کرتے اور بڑے ہی نیم دلانہ انداز سے وہ کہتے ہیں کہ 7 ججز بنا دیں, یہ کر دیں, اور پھر وہ زبانی ان کی استدعا مسترد بھی کر دی جاتی ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا کہ بار کونسل کی جو استدعا ہے تشکیل 9 کی بینچ کی, اس پہ غور کیا جائے. اس کو بھی انہوں نے سرسری جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا زبانی کہہ دیا کہ نہیں. اٹارنی جنرل جو ہے وہ بہت ایک اچھے شستہ انسان ہے اور مجھے خود بڑے پسند ہیں. نہیں وہ تو آپ بھی تھے. ہاں, لیکن میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا ان کے مقابلے میں. اچھا. کیونکہ میں 7 سال ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ چکا تھا اٹارنی جنرل بننے سے پہلے. 3 سال میں پروسیکیوٹر جنرل رہا قومی احتساب کا, اور میں بہت لمبا عرصہ میں نے گزارا ہے ایز اے لا آفیسر اینڈ ایز اے لائر. اور پھر بھی آپ شستہ تھے. آپ کی مہربانی ہے, کیونکہ میرا یہ تھا کہ میں ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی لا کی بات کرتا تھا, میں اس کو کوٹ کرتا تھا. یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اس طرح سے گھبرایا نہیں کرتا تھا اس بات سے کہ اگر ایک چیز آئین میں لکھی ہے یا قانون میں لکھی ہے تو میں پھر اس پہ شائے اوے کروں. میں نے obviously یہ نہیں کیا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جیسے آج یہ جو جملے بولے گئے کہ ججز کی جو ہے احترام, ججز کا احترام, میں نے کبھی کسی اچھے انسان کو, اچھے جج کو اپنے احترام کے بارے میں بات کرتے بھی نہیں سنا. کیونکہ احترام جو ہے وہ جج کا, وکیل کا احترام جو ہے وہ اتنا میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے قانون کا احترام, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک انسان کا احترام. اسی لیے آئین میں جو شیک ہے آرٹیکل 14, وہ جج کا احترام نہیں ہے, وہ وکیل کا احترام نہیں ہے, وہ وزیر اعظم کا احترام نہیں ہے, وہ ڈگنیٹی آف مین ہے. تو جب ججز ہمارے ڈگنیٹی آف مین کو ہی نہیں سمجھتے اور اپنے احترام کی باتیں کرتے رہتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے، جو صلاحیت ہے ایک فیصلہ کرنے کی، ایک غیر جانب امپارشیلٹی کے ساتھ، وہ امپارشیلٹی جو ہے ان کے ذہنی کیفیت میں خط بسم ہو کے رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک عرفان قادر صاحب سے میرا بھی سوال، یہ جب شروع میں تو ان کا جو لب و لہجہ تھا بڑا جو ہے وہ تحمل والا تھا، گو کہ وہ بات کر رہے تھے ساری، لیکن جیسے ہی حسن رضا پاشا صاحب نے مظاہر نقوی صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے جو ہے وہ تلخی بھی بڑھی اور یہ سارے ریمارکس پھر اس کے بعد ہے۔ تو ایسا کیا ہے مظاہر نقوی صاحب فاضل جج سپریم کورٹ کے بارے میں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اور آپ تو ویسے بھی لاہور سے انہیں اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ہاں، میں ان کو بہت جانتا ہوں، ان کا ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے کہ وہ ڈفرنس آف اوپینین لے ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی شخص کی بھی رائے ان سے، میری خود کورٹ میں جب کبھی یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اختلاف رائے ہوتا ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس جو ہیں موجودہ۔ اچھا، میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے تھے۔ ہاں نہیں، ان کو میں نہیں جانتا، یہ بہت جونیئر تھے، سو ان کو میں زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ جب میں بہت ایکٹیو تھا نہیں ان کا نام آتے ہی چیف جسٹس فلیئر اپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہاں یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اختلاف رائے نہیں لے سکتے، اور میرا اپنا بھی کورٹ میں یہ ایکسپیرینس ہو کہ مجھے موجودہ چیف جسٹس نے 2-3 دفعہ کہا کہ ورنہ میں آپ کو بٹھا دوں گا، پیچھے بیٹھ جائیں، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ تو اگر یہی میں چیف جسٹس ہوتا اور یہ میرے سامنے کھڑے ہوتے تو میں تو کہتا میں آپ کی بات نہ صرف سنوں گا بلکہ اگر آپ کو 20 منٹ چاہیے تو میں آپ کو 3 دن دوں گا، آرام سے میں سنوں گا۔ تو میں اس ایک چیز سے بڑا حیران ہوتا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جج بننے سے پہلے ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی سب کے ضروری ہیں، کہ جیسے جیسے یہ ترقی کرتے جاتے ہیں اس سے یہ ذہنی طور پہ اور زیادہ، یعنی وہ ایک جو پوائز ہے، جو بیلنس ہے، ان میں وہ لوز کرنا شروع کر دیں۔ اور ان ججوں کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ لینے کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کریں گے؟ ہاں میں پیش کروں گا، میں کیونکہ دیکھیں جی اصل چیز ہی ہے کہ انسانیت اچھا، وہ پرفارما کیا ہونا چاہیے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا؟ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا یہ ہونا چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، سی ایس ایس ہوتا ہے اور بہت سارے اور امتحان ہوتے ہیں۔ سائیکولوجسٹ گیج کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس میں کوئی ڈپلومسی کی نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، یہ کون سی سروس کے لیے فٹ رہے گا، یا اس میں ویسے ہی بہت زیادہ اس میں ولولہ ہے، جوش ہے، تو پھر یہ شاید پولیس یا لا اینڈ آرڈر کے لیے اچھا رہے گا۔ تو یہ ساری اسیسمنٹس جو ہیں کی جاتی ہے، لیکن ججز کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی امتحان نہیں ہوتا، اور وہ سڈنلی ون فائن ڈے دے آر پکڈ اپ اینڈ دے بیکم ججز، اور پھر ان کی جو پروپینسٹیز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کوئی 3-4 سال کے بعد، اور کئی دفعہ تو جیسے ہی کنفرم ہوتے ہیں تو وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اٹارنی جنرل آفس کے لیے بھی یا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونا ریٹائرمنٹ چاہیے سے کچھ عرصہ پہلے مسٹ، اٹارنی جنرل کے لیے بھی مسٹ۔ اور میں آپ کو ایک ضروری ٹیسٹ بتاؤں، کسی بھی وکیل اور کسی بھی جج کا اگر آپ نے گیج کرنا ہے نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک وکیل کی جج سے لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے چونکہ دیکھنا ہے کہ اس میں زیادتی کون کر رہا ہے، تو اس میں آپ نے دونوں کا ریکارڈ دیکھیں کہ ایک وکیل جو ہے اس کی 100 ججوں سے لڑائی نہیں ہوتی، صرف ایک جج سے لڑائی ہوتی ہے ساری زندگی میں، اور دوسرا وہ جج ہے جس کی 99 وکیلوں سے لڑائی ہوتی ہے، اور دونوں کا اگر آپ موازنہ کر کے دیکھیں تو پھر obviously جس کی لڑائی زیادہ ہوتی ہے he should be at fault۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف جو سپریم کورٹ کے دائیں بازو پہ ہے اور پڑوس میں ہے، اور آج صبح جو بھی کارروائی ہوئی سپریم کورٹ میں، جس طریقے کے ریمارکس آئے چیف جسٹس امتا بندیال کے سیاستدانوں کے بارے میں، اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑا سٹرونگ رد عمل آیا۔ آپ کو سناتے ہیں ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے آج کی جو کارروائی تھی اس کے اوپر اپنا کیا رد عمل دیا۔ آج کل یہ سامنے والا جو ہمارے ہمسائے میں جو ادارہ ہے اس نے ہم سے ایک تاریخ کی پروسیڈنگز مانگی ہیں۔ میری آپ سے استدعا ہے جناب اسپیکر کہ آپ کسٹوڈین ہوتے ہوئے اس ہاؤس کے آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کاروائی بھیجے۔ 15 آدمیوں میں سلوک نہیں ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، عدلیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں۔ اپنی تو پہلے پنچایت لگائیں اندر گھر کی، اس کے بعد ہمیں ہدایات ایشو کریں۔ انسٹرکشنز دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ آئین میں ان کے فرائض میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پنچایتیں لگوائیں گے یا پریا بٹھوائیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے، پارلیمنٹ نہیں چڑھائے گی اپنے وزیر اعظم کو بلی۔
مجھے تو یاد آ گیا خواجہ آصف صاحب کی وہ مشہور زمانہ تقریر، کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، بہرحال میرے خیال میں وہ تھوڑی سی وہ شرم و حیا خود بھی کر گئے، ورنہ جو بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ یہ سپریم کورٹ نے جو ریکارڈ منگوایا ہے، پہلے تو آپ ہمیں ریکارڈ دیں، تو یہ معاملہ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ قانونی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا کام کر سکتی ہے، انکار کر سکتی ہے ریکارڈ کی فراہمی کے لیے جو ریکارڈ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس نے منگوایا ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب، اگر سپریم کورٹ انکار کر سکتی ہے اپنے رجسٹرار کو بھیجنے کے لیے، جبکہ تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ابھی اپنے ریکارڈ کی کسٹوڈین ہے، اور اگر ویسے تو پارلیمنٹ کی کارروائی کوئی بھی جا کے لے سکتا ہے، لیکن جس طرح سے ہوا ہے ماضی کے اندر، اور جو ایکچولی اس ساری چیز کے اندر پیچھے بیک آف دا مائنڈ کیا ہے، مذاکرات شروع کریں، ابھی شروع کریں، 2 بجے شروع کریں، اور پھر اس کے بعد ریکارڈ بھیجیں، اور پھر پولیوٹ کر دیا عدالتی ماحول کو، مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد اب فیصلے لے لیں، اور ان فیصلوں کے بعد پھر کیا کچھ ہوا ہے، اور انہی فیصلوں کی وجہ سے آج جو ہے سیاست کے اندر کشیدگی، آپ صرف یہ سیاسی فیصلوں کو تو چھوڑ دیں، جو معاشی حوالے سے ہماری فاضل عدلیہ کی پرفارمنس رہی ہے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے، وہ اورنج ٹرین کا پروجیکٹ ہو، وہ دوسرا ریکوڈک کا کیس ہو، جس میں پاکستان اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو، تو وہ صرف سیاست کی ہی نہیں، اگر ہم سارے ان کے پیچھے جا کے دیکھیں تو کی فیلڈ میں بھی کافی وہاں پہ کھڑی ہوئی ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اور پھر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے مختلف چیف جسٹسز کے ادوار کے اندر شروع ہو جائیں افتخار محمد چودھری صاحب سے اور اب تک کے، تو حکومت جو ہے وہ ایک یرغمال نظر آتی ہے کہ جس کو جس طرح سے چاہیں گے ہم چلائیں گے اور وہ کریں گے۔ اب مختلف کیسز کے بارے میں پرسیپشنز جو ہیں وہ اس طرح کی آتی ہیں کہ یا جج لگوانے کے لیے ہوتی ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ اگر ایک حکومت غیر آئینی طور پر ختم ہو گئی ہے، آئینی طور کے اوپر ختم ہو گئی ہے، یا غیر آئینی ختم کی تھی تو اس کو بحال کیا تھا، تو پھر لازمی ہے کہ ایک بیلنس کریٹ کیا جائے اور 63A کا فیصلہ دے کے وہاں پر ایک اور مگر انصاف کے ترازو کے پلڑوں کو ہاتھ سے پکڑ کے برابر رکھا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی وجہ سے پھر بہت زیادہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ وہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے پھر ایک حد تک جو ہے وہ ہونا تھا، اور پھر یہ بات تو سننی پڑنی تھی آپ کو، اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ آگے سے یہ ضرور سنیں گے کہ ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے، ہم نے اپنے پرائم منسٹر قربان کر دیے، اور اب کیا پارلیمنٹ ایک چیف جسٹس کی قربانی مانگ رہی ہے، اس کا سر مانگ رہی ہے؟ نہیں، سر تو نہیں مانگ رہی، مگر آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سربراہ نور عالم خان نے ایک بڑا ہی عجیب بیان دیا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ چیف اکاؤنٹنگ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو سپریم کورٹ کے ہیں، جو رجسٹرار ہوتے ہیں، اگر ان کے طلب کرنے پہ وہ پارلیمنٹ میں نہ آئے تو پھر وہ کیا کریں گے، آپ کو ایک بریک کے بعد بتاتے ہیں۔ آج کی سپریم کورٹ کی سماعت تو اب 8 مئی تک چلی گئی ہے، یعنی پیر کے دن اب دوبارہ سماعت ہوگی جب باقاعدہ دلائل کا آغاز ہوگا، مگر آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا اس میں سب سے عجیب اور سب سے اہم تقریر جو تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جو پورے پاکستان کے حکومتی اداروں کا آڈٹ اور اکاؤنٹس کے حساب کتاب کا سب سے بڑا ادارہ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس کے سربراہ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں روایتی طور پہ نور عالم خان، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا تھا ہے، انہوں نے تقریر میں کہا کہ اگر آج ہم رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلاتے ہیں بطور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اور وہ اگر نہیں آتے تو وہ کیا کریں گے، خود آپ انہی کی زبانی سن لیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین پہ جس کا یقین ہے، اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو وائلیشن ہو رہی ہے، اگر کوئی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہو رہا، میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا، I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی، یہ میں نے آج ہی سائن کیا ہے، انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا، and I want
आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो। जी, इरफान कादर साहब बतौर साबिक अटॉर्नी जनरल पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं वो अगर पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो वो उनके लिए वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। ये कानूनी तौर पे क्या पोजीशन है, क्या ऐसा हो सकता है? मैं अभी इस पे कमेंट करता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन आपने जो कि कानूनी पोजीशन पूछी है तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें 50 साल से ज्यादा का अरसा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, बल्कि 73 के आइन में भी जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वजूद में आई थी तो कम से कम कोई 35-40 साल तवातर के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं वो जाते रहे, रजिस्ट्रार भी जाते रहे और फेडरल सेक्रेटरी लॉ भी जाते रहे। और एक वो वक्त भी था जब फेडरल सेक्रेटरी लॉ सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, जस्टिस एस.ए. नुसरत, वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होते थे। फिर देखते ही देखते, जैसे कयूम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, फिर इन सब से डील करते करते सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल एक्टिविज्म में चली गई। एक्टिविज्म तो अच्छी चीज है, लेकिन फिर वो जुडिशल ओवर रीच में तब्दील हो गया। और जुडिशल ओवर रीच जो है वो जुडिशल ओवर रीच तो हो नहीं सकती, ओवर रीच हम कह सकते हैं। ओवर रीच जो है फाइनली वो तब्दील हो गई, जिसको हम कहते हैं कि ये मगैलोमेनिया जिसको हम कहते हैं, जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ाई का खबत। वो ऐसा खबत हुआ कि इन्होंने जवाब देना ही छोड़ दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और ऑडिटर जनरल को। ऑडिटर जनरल जो है पब्लिक अकाउंट के बारे में और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो सारे पाकिस्तान की है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सारे पाकिस्तान के लिए है कि वहां अगर डिस्प्यूट्स आते हैं तो सारे पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे। जहां पब्लिक अकाउंट का मामला आता है, पैसे का हिसाब किताब आता है, वहां पे ऑडिटिंग जो है वो सारे पाकिस्तान की होगी, उससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं इस इर्तिका की, कि जब अदलिया की बहाली होती है उसके बाद पहले जुडिशल एक्टिविज्म, फिर जुडिशल ओवर रीच, फिर मगैलोमेनिया, और फिर ये कि फिर वो साकिब निसार का पीरियड याद करें, वो तो सारा मुल्क चलाना चाह रहे थे। तो वो जो एक डोम पड़ गया अपनी बड़ाई का कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, तो उस डोम में फिर ये तबाही हुई। वो जो तकरीर है नूर आलम साहब की, उसने जो कहा कि वारंट गिरफ्तारी जारी कहते हैं जी, वो ठीक कहते हैं, उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए। लेकिन इसमें अगर वो नहीं आते तो वो ही कैन अरेस्ट हिम, मेरा जो ख्याल है। अच्छा, लेकिन वो इसमें मुझे जहाँ तक याद पड़ता है जवाद ख्वाजा साहब का शायद वो है कोई जजमेंट है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया था। तो जो उसमें ये कहा गया था कि दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक पब्लिक अकाउंट्स हैं और एक जो फेडरल लेजिस्लेटिव कंसोलिडेटेड फंड। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो पैसे जाते हैं वो जाते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्रीव्यू के अंदर नहीं आता, तो लिहाजा इसलिए रजिस्ट्रार वहां नहीं जा सकते। ये गलत है फैसला, ऐसी डिस्टिंक्शन आइन में नहीं है। ये जवाद ख्वाजा साहब जो है ना, ये हर चीज कर जाते थे। इन्होंने जिस तरह से अरसलान को वहां पे निकाला, आप वो देखे तो सही, वो सारा मुझे मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। मैं अब इस पे क्या बात करूं। जवाद ख्वाजा साहब जो थे ना, वो अभी भी उन्होंने एक किताब में बात लिखी है, कुछ 6 सफ़े लिख दिए हैं, उसमें मेरे बारे में भी कुछ अनएथिकल बातें, यानी मेरे बिहेवियर। चले हम उस तरफ तो आते हैं हम, मगर एक सवाल है, लीगल क्वेश्चन है, क्योंकि रजिस्ट्रार को एक मेरी इत्तलात के मुताबिक एक स्टे ऑर्डर मिला हुआ है पिछले 10 साल से, और वो स्टे ऑर्डर की वजह से रजिस्ट्रार जो है वो पेश नहीं हो रहे हैं और वो केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल शुड इग्नोर दिस स्टे ऑर्डर, ही इज मच बियॉन्ड दिस स्टे ऑर्डर। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है कि उन्होंने सबको ऑडिट करना और सबको बुलाना। और पब्लिक अकाउंट वो तो होता है, ऑडिट तो होता है, 3 लेयर ऑडिट तो है। नहीं, सुने ना, सुने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स जाती हैं। ऑडिटर जनरल के फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होते एक डेमोक्रेसी में, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जब तक कि ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स के सामने पेश ना कर दे। चलें ठीक है इरफान कादर साहब, ये और भी ज्यादा अहम इसलिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी पैसों में खेल रही है, ये गलत नहीं होगा। डैम फंड है 16 अरब रुपए का हो चुका है, उसकी निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैसे जो कि मीडिया प्रॉपर्टी टाइकून से लिए गए थे मलिक रियाज से, उसके पैसे भी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। 150 अरब रुपए से जायद की रकम है। यूके से भी 190 मिलियन पाउंड आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इतना जो पब्लिक मनी है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, अकाउंट्स में है, तो फिर उसका हिसाब किताब पब्लिक अकाउंट कमेटी को तो देना होगा ना।
اور وہ تو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے نہیں آتا، وہ تو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسہ نہیں آیا، وہ تو پبلک منی ہے۔ ہاں نہیں، اس کے علاوہ بھی مطیع اللہ جان صاحب وہ آپ کو پتا ہے اسٹیمپ ڈیوٹی کا بھی تھا کہ وہ اس میں جو آتے ہیں اتنا بڑا اسکینڈل ہوا تھا سارا، وہ آپ کو بڑے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ اس ہاں جی ہاں اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کر دی گئی، 476 ملین رکھا دیے کسٹمز والوں سے، لے لیے 476 ملین اور وہ لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا دیے اسلامک انویسٹمنٹ بینک میں، تو سارا پیسہ ڈوب گیا پرائیویٹ بینک میں، اور بعد میں پھر بعد میں کارروائیاں بھی بڑی ہوتی رہی۔ بٹ اینی وے یہ تو ایک بڑا ہی عام سوال ہے، مگر کئی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے کیا گھبرانا مطیع اللہ جان صاحب؟ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی پنچایت تو پہلے بلا لیں، تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا ہے اب کہ بھئی 2 ججوں کو تعینات کریں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں احمد صاحب ہیں، اور وہ پھر جسٹس مسرت ہیں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، ان کو سپریم کورٹ میں لائیں سینیورٹی کے اصول کے مطابق۔ تو وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا، جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا، اور بقول چیف جسٹس کے یہ تو ان کا اختیار ہے نا، کیونکہ سو آپ جتنے اختیار ہیں، تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس عمرتا بندیال جو کچھ بھی ابھی تک ہو رہا ہے، اس کا رد عمل اب ہم کوئی سپریم کورٹ کے اندر سے بھی کوئی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، بات یہ ہے کہ رد عمل تو آ رہا ہے، مطلب اس میں تو نہیں ہے، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینگ دی ممبر آف پاکستان جوڈیشل کمیشن، یہ کنسسٹنٹ ویو ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کیونکہ وہ خط کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ شاید یہی لکھا ہے کہ چیف جسٹس نامینیٹ کر سکتا ہے، بٹ ان کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو رولز کے اندر۔ تو ایک ریکمنڈیشن آئی ہے، تو اب دیکھیں چیف جسٹس نے جب جسٹس عائشہ ملک کو کیا تھا، سپریم کورٹ کا جج بنایا تھا، تو بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑا خواتین اور ان کی اہمیت اور ان کو ایلیویٹ کرنے کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑا لمبا چوڑا انہوں نے لکھا تھا۔ تو اب خیبر سینیورٹی بھی ہے، خاتون بھی ہیں اور خیبر پختونخوا کی سیٹ بھی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے میرا خیال صرف ایک ہی جج صاحب رہ گئے، جسٹس ترمین اللہ کا کیس تھوڑا سا علیحدہ ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ جج آنا چاہیے۔ ابھی بار کے لوگ بھی چیف جسٹس کو مل کے گئے ہیں، تو اب جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جس طرح 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانا لازم نہیں ہے، اسی طرح کیا خیبر پختونخوا کی خاتون جج کو سپریم کورٹ میں لانا لازم ہے یا نہیں ہے، اور پھر ایک ایسے وقت میں جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس وقت مائنورٹی کے اندر ہوں تو میری مرضی کا جج نہیں آ سکے گا، یا تو پھر جو ہے میں جج ہی نہیں لگاؤں گا، تو میری اکثریت خراب نہ ہو جائے۔ ہاں مطلب ہے کہ 100 طرح کی کنسیڈریشنز ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ کسی کے ذاتی مفادات کا تحفظ کا ادارہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو آئین اور اس کے اوپر چلنا ہوگا۔ یہ دو اب یہ بتائیں کہ 14 مئی کی جو الیکشن کی تاریخ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کا کیا بنے گا؟ مطیع اللہ جان صاحب، اب آپ اس کے اندر جو ہے خود ہی دیکھ لیجئے، وہ جو 4 اپریل کا فیصلہ تھا، اس کا پیراگراف 8 کیا کہتا تھا؟ پیراگراف 8 کہتا تھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سیکیورٹی اور فنڈز نہ دے اور اس بات میں ناکام ہو جائے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دے گا اور اس کے ضمن میں وہ احکامات جاری کرے گی۔ اب جب الیکشن کمیشن نے یہ ریپرزنٹیشن دی تو اس کو سی ایم اے قرار دے کے انہوں نے کہا یہ تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اب آپ خود بتائیے کہ اپنے ہی فیصلے کے اندر کہا گیا، اور پھر اس کے بعد عرفان قادر صاحب بند مقدمے کے اندر عرفان قادر صاحب بند مقدمے کے اندر سی ایم اے سنے جائیں۔ 14 مئی کو کیا ہوگا؟ 14 مئی کو میں نے ایک پروگرام ابھی پیچھے ہوا تھا، وہ میرے جو لطیف کھوسا صاحب میرے مد مقابل تھے اس پروگرام میں، تو میں نے آنیسٹلی یہ فیصلے کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، 14 مئی کو الیکشن کوئی نہیں ہوں گے۔ تو اب بھی میں وہی کہتا ہوں کہ کوئی الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے، اور یہ جو 14 مئی کی ضد لگائی ہوئی ہے اور اس کو پورا کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، کھیلن کو مانگے چاند، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ چاند اس کو دلانے کی بھرپور کوشش بھی کی جائے۔ بہت شکریہ، صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔